अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, उम्मीद है कि तमाम खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ वजल ऑनलाइन सवालात व जवाबात का ये 10वां एपिसोड आप हज़रात की खिदमत में लेकर हाजिर हुए हैं। आज हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हुए हैं हज़रत अल्लामा मौलाना आबिद हुसैन साहिब क़िबला जलवागर हैं। हज़रत माशाल्लाह नाज़िम तालीमात हैं, दारुल उलूम बाज़ अशहाब प्रतापगढ़ के हमारे साथ जलवागर हैं। नाज़रीन किराम ने जो हमसे सवालात किए हैं उनके जवाबात इंशाअल्लाह हम हज़रत से लेंगे। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप बखैर हैं हुजूर? अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ वजल, आप खैरियत से हैं हुजूर? अल्लाह का फजल व एहसान है, उसके हबीब पाक का माशाअल्लाह लाख शुक्र। माशाअल्लाह। तो हम ऑनलाइन सवालात व जवाबात सेशन का आगाज़ करते हैं और जो सवालात जी नाज़रीन जी ने हमें हम जो है आपसे उनके जवाबात ले लेते हैं। जी इंशाअल्लाह ताला कोशिश करूँगा। जी नाज़रीन किराम से भी अर्ज़ है कि अगर वो कोई हमसे सवाल करना चाहते हैं तो तरीक़ा निहायत आसान है। हमारी मेल आईडी और मोबाइल नंबर नीचे चलाया जा रहा है स्क्रीन पर, तो नाज़रीन किराम से अर्ज़ है कि वो इस पर अपना सवाल भेज सकते हैं। हुज़ूर, एक सवाल ये आया है कि अगर बीवी साहिब निसाब है और शोहर नहीं है लेकिन उसके अकाउंट में कुछ पैसा है, तो क्या उस पैसा को मिलाना पड़ेगा या नहीं? जी, शरन बीवी का माल और शौहर का माल दोनों अलग अलग होता है। जब तक एक दूसरे को हिबा न कर दे या शरई तौर पर मालिक न बना दे, शौहर के किसी भी माल पर बीवी का उतना ही हक होता है जितना शरीयत ने मुतय्यन किया है। उसके सिवा वो उसका मालिक नहीं होती। और इसी तरीके से बीवी के माल में शौहर का कोई हक नहीं होता है जब तक कि वो उसे हिबा कर दे या उसे शरई तौर पर मालिक न बना दे। अब ज़कात की सूरत यही होगी कि अगर दोनों में से किसी एक के पास निसाब के मुताबिक यानी अभी के हिसाब से तकरीबन चांदी के निसाब से 27,500 रुपये कम अज़ कम अगर हैं, तो शराइत पाए जाने के बाद ज़कात के जो शराइत हैं वो पाए जाने के बाद शौहर के पास अगर इतना माल हो तो शौहर पर ज़कात वाजिब है, बीवी के पास इतना माल हो तो बीवी पर। अलग अलग दोनों का माल है, दोनों अलग अलग मालिक हैं, तो उनको इकट्ठा नहीं किया जाएगा और इस तरीके से शरीयत में कोई ऐसा हुक्म मौजूद नहीं है। जी, इन्हीं के चंद सवालात हैं। एक सवाल तो ये जो मैंने अभी आपसे अर्ज़ की, दूसरा इन्होंने कहा है कि टोटल जॉइंट फैमिली है, भाभी के पास 2 तोला सोना है और मेरी बीवी के पास जी 4 तोला है जी और मेरी माँ के पास 3 तोला सोना है। जी तो इसको मिलाकर ज़कात निकालना पड़ेगा जी या जो साहिब निसाब है उसको निकालना पड़ेगा? ज्वाइंट फैमिली का मतलब ये होता है कि सब लोग साथ में रहते हों, खाते हों, पीते हों और एक साथ अपनी ज़िंदगी गुजारते हों, तो ऐसे फैमिली को ज्वाइंट फैमिली हमारे यहाँ कहते हैं। ज्वाइंट फैमिली का भी सेम टू सेम वही मसला है कि अगर उसमें जो लोग हैं सब अलग अलग तौर पर मालिक निसाब हैं, तो सब पर अलग अलग ज़कात वाजिब है। और वही सूरत जो मैंने पहले बताई कि अगर किसी ने, जैसे बेटे ने अपने बाप को मालिक बना दिया या हिबा कर दिया अपनी माल और उस पर साल गुजर गया और जो ज़कात के वाजिब होने के लिए शराइत हैं तो वो शराइत पा लिए जाएं, तो बेटे पर और बाप पर अलग अलग तौर पर अगर अलग अलग मालिक है तो मालिक बना दिया, तो एक साथ यानी 4 बेटे हैं, चारों बेटे कमाते हैं और अपने माल का मालिक अपने बाप को बना देते हैं। तो अगर ये सूरत है, और जो सूरत आपने बताई कि बीवी के पास अलग है, भाभी के पास अलग है, मेरे पास अलग है, मेरे भाई के पास अलग है, कुछ भी मसला हो सकता है, तो इसमें जो जो लोग मालिक निसाब होंगे सब पर अलग अलग ज़कात वाजिब होगी और इनको एक साथ इकट्ठा नहीं किया जाएगा, इसलिए कि सबकी मिल्कियत अलग अलग होती है। भाई अगर बालिग हो गया और वो अपनी रकम को अपने पास रखता है, चाहे वो सोने की शक्ल में हो, चांदी के शक्ल में हो, रुपये की शक्ल में हो या तिजारत के माल के शक्ल में हो, जिस भी शक्ल में हो, अगर माल वो अपनी मिल्कियत में रखता है तो वो उसका मालिक शरअन वही होगा और ज़कात उस पर ही वाजिब होगी, दूसरे पर नहीं वाजिब होगी।
تو یہ جو جوائنٹ فیملی کا پورا مسئلہ ہے ہمارے حساب سے 27,500 تو سب کا نصاب پورا ہوتا ہے جو کم از کم زکوٰۃ دینے کے لیے اس سال ہے نصاب. تو اس نصاب کے حساب سے جو اس سال کم از کم 27,500 روپے ہیں تقریباً. ہو سکتا ہے جگہ کے اعتبار سے کچھ 200-500 روپے آگے پیچھے بھی ہو جائے. تو اس حساب سے تو سارے لوگ مالک نصاب ہے, سب پر الگ الگ زکوٰۃ واجب ہے. جی ایک سوال انہوں نے یہ بھی کیا ہے کہ زکوٰۃ کس کو دی جائے. انہوں نے چند نام گنائے, کہہ رہے ہیں اگر خالو صاحب نصاب ہیں تو خالہ کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں یا نہیں. اسی طریقے سے اگر آنٹی صاحب نصاب ہیں اور انکل نہیں تو انکل یا ان کے بچوں کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں یا نہیں. شریعت مطہرہ نے اس بارے میں ایک وصول متعین کیا ہے, یعنی قاعدہ کلیہ بنایا ہے کہ اپنے اصل اور فرع کو نہیں دے سکتے, اور اس کے علاوہ جو بھی ہیں اگر اس کا نفقہ, یہ جیسے شوہر کے نکاح میں بیوی ابھی ہے یا طلاق دینے کے بعد ہی ہے تو زکوٰۃ نہیں دے سکتا, ورنہ اس کے علاوہ جو صورتیں بنتی ہیں جیسے ابھی آپ نے جتنی صورتیں بیان کی ہے یہ ساری صورتیں ہیں کہ اگر وہ مصارف زکوٰۃ میں سے ہے, یعنی زکوٰۃ کا حقدار ہے, شرعی مسکین ہے, فقیر ہے, یا قرض دار ہے, یا ابن سبیل ہے, تو جو ہمارے یہاں مصارف زکوٰۃ ہے تو اگر وہ لوگ شرعاً اس کے حقدار ہیں تو دی جا سکتی ہے, اس میں قطعاً کوئی حرج نہیں ہے. اس کی وضاحت فتاوی رضویہ شریف میں بھی ہے اور بہاری شریف میں بھی فتاوی ہندیہ کے حوالے سے اس مسئلے کو نقل کیا گیا ہے کہ مصارف زکوٰۃ میں جو جن کو زکوٰۃ ہم نہیں دے سکتے وہ صرف دو قسم کے ہیں, اپنے اصل اور اپنے فرع, یعنی باپ, دادا, بیٹا, پوتا, اس طریقے سے نیچے کی طرف. اس کے علاوہ جو ہیں جیسے چچا زاد بھائی, بہن, چچا, پھوپھی, خالہ, ممانی, ان سب کو زکوٰۃ کی رقم دی جا سکتی ہے اگر وہ حقدار ہیں تو. شرعاً کوئی کباہت نہیں, بلکہ بہتر یہی ہے کہ سب سے پہلے آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو زکوٰۃ کی رقم دیں. ماشاءاللہ. ہم اپنے ناظرین کو بھی بتا دیں کہ آج جو ہمارا سلسلہ چلا ہے ہمارے ساتھ سوالات کے جوابات دینے کے لیے حضرت علامہ مولانا محمد عابد حسین مصباحی صاحب اللہ جلوہ کریں. ناظرین نے جو سوالات ہم سے کیے ہیں ان کے جوابات حضرت سے پوچھ رہے ہیں. آپ بھی اگر کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں تو ہماری میل آئی ڈی یا موبائل کے نمبر پر ہمارا اپنا سوال بھیج سکتے ہیں, جس کا جواب انشاءاللہ اگلے ہونے والے ایپیسوڈ میں دے دیا جائے گا. ایک سوال انشاءاللہ. یہ آیا ہے کہ لاک ڈاؤن کے چلتے فطرہ دینا واجب ہے یا نہیں. الحمدللہ, یہ کافی دلچسپ سوال ہے. میں جب سنا تو مجھے کافی حیرت ہوئی کہ کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے. جس طریقے سے نماز وقت وقت سے فرض ہے, اسی طریقے سے ہر سال صاحب نصاب ہو. دیکھیے زکوٰۃ میں یہاں یہ وضاحت غور طلب ہے, بہت لوگوں کو یہاں پر غلط فہمی ہو جاتی ہے. اکثر علماء جو ہے نا صاحب نصاب بتا کر کے آگے نکل جاتے ہیں. مالک نصاب ہونے کا مطلب یہاں پر یہ ہے کہ ضروری چیز کے علاوہ اتنی رقم اس وقت اس کے پاس موجود ہو یا اتنی مالیت اس کے پاس ہو جس پر زکوٰۃ واجب ہو. جیسے کہ ابھی میں نے بتایا کہ لم سم 27,500 روپے, تو اگر کسی آدمی کے پاس اس وقت موجود ہے جس دن وہ عید کی نماز پڑھ رہا ہے یا اس کی صبح میں, تو اس کے اوپر اپنے اور اپنے تمام ان افراد کی جانب سے جن کا نفقہ ان کے ذمہ واجب ہے 2 کلو 45 گرام ہر سال جب جب اس کے پاس نصاب پایا جائے, جب جو وہ مالک نصاب ہو اس پر واجب ہے کہ صدقہ فطر ادا کرے اپنی طرف سے اور اپنے بچوں کی طرف سے, اور جن کا نفقہ ان کے ذمہ واجب ہے, مطلب شرعی طور پر جس کا وہ نگہبان ہے. نفقہ سے مراد یہ نہیں ہے کہ کھانا پینا ہو, نفقہ سے مراد یہ ہے کہ وہ اس کی سرپرستی میں ہو اور بالکل ساری چیزوں میں اسی کی طرف محتاج ہو. شریعت نے اس کو بھی اسی کے ذمہ میں رکھا ہے. یہ ہر ایک سال واجب ہے. سوال لاک ڈاؤن, جی
جی جی جی جی ارشاد فرمائیں، جی جی ارشاد فرمائیں۔ میں یہ کہہ رہا ہوں یہ ہر سال ضروری ہے، جب جب نصاب پایا جائے تب تب واجب ہے، اور اس کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ چاہے لاک ڈاؤن ہو یا کرفیو نافذ ہو، اگر آپ کے پاس نصاب ہے تو صدقہ فطر واجب ہے، نہیں ہے تو نہیں ہے۔ ہمارے بہت سارے بھائی، میں اس کی بھی وضاحت کرتا ہوں، مجھے بہت درد ہوتا ہے کہ ہمارے بہت سارے بھائی قرض لے کر کے عید مناتے ہیں، قرض لے کر کے بچوں کو کپڑا دلواتے ہیں، اس کے بعد وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہر سال ہمارے اوپر صدقہ فطر کا دینا لازم و ضروری ہے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں نصاب وغیرہ کی کوئی حاجت نہیں ہوتی ہے، حالانکہ ہوتی ہے۔ بس فرق دونوں میں یہ ہے کہ زکوٰۃ میں حولان حول یعنی سال بھر اس مال کا باقی رہنا ضروری ہے، اور یہاں حولان حول شرط نہیں ہے، مکمل طور پر وہ مالک ہو اور اس کے پاس اس دن جس دن وہ عید کا دن ہے یا اس کی صبح وہ اس کا مالک ہو جاتا ہے تو اس پر صدقہ فطر واجب ہو جاتی ہے۔ جی ایک سوال ہمارے پاس یہ آیا ہے کہ قضائے عمری کیسے پڑھنا چاہیے، کیا اس کا کوئی ٹائم ہے، اور نیت کیسے کرنا چاہیے، اور کتنی رکعت میں پڑھنا چاہیے؟ ہاں یہ اچھا سوال ہے ماشاءاللہ۔ یہ جو ہے قضائے عمری کے لیے دن بھر میں جو نماز ہوتی ہے اس کے صرف فرض اور واجب کی قضا ہوگی، جو قضائے عمری ہے۔ جیسے فجر کی ہے تو اس میں صرف 2 رکعت کی قضا ہوگی، ظہر ہے تو ظہر میں 4 رکعت کی صرف قضا ہوگی، عصر ہے اس میں صرف 4 رکعت کی قضا ہوگی، مغرب ہے تو اس میں صرف 3 رکعت کی قضا ہوگی، اور عشاء میں 7 رکعت یعنی 4 رکعت فرض اور 3 رکعت وتر کی بھی قضا کی جائے گی۔ اس کا بہتر اور آسان طریقہ یہ ہے کہ آدمی یہ اندازہ لگا لے اپنی عمر کا کہ ہم نے کتنی سال نماز پڑھی ہوگی اور کتنے سال ہم نے نماز چھوڑ دی ہوگی۔ جتنے سال میں اس نے نماز پڑھی ہے اس کو وہ نکال دے، اور جتنے سال میں انہوں نے نماز نہیں پڑھی ہے اس کا وہ دن جوڑ لے، اور ہر دن کو جو 5 وقت کی نمازیں ہیں اس نماز سے گوڑے کر لے۔ مان لیجئے کہ 7 رکعت عشاء میں ہیں اور 3 رکعت مغرب میں ہیں تو 10 رکعت وہ ہو گئے، 4 رکعت ظہر کے، 14 رکعت اور 4 رکعت عصر کے، 18 رکعت اور 2 رکعت فجر کے، 20 رکعت یعنی 20 رکعت سے اس کو گوڑا کر لیں گے ڈیلی کو۔ جو حاصل آئے گا اس کو 30 سے کر لیں تو 1 مہینے کا نکل آئے گا۔ اسی طریقے سے اگر آپ 6 مہینہ کو گوڑا کرنا چاہتے ہیں تو اس 30 کو 6 سے گوڑا کر دیجئے، 6 مہینے کا نکل آئے گا۔ اسی طریقے سے 12 سے کر دیں گے تو سال بھر کا نکل آئے گا۔ تو آپ اس کو 30 سے کر کے، چونکہ اسلام میں 29 اور 30 ہی کا مسئلہ ہوتا ہے، 28 کا مسئلہ ہوتا ہی نہیں ہے اسلام شرعی طور پر۔ سیدی سرکار اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے تحقیق کے مطابق زیادہ سے زیادہ 6 یا 4 مہینے 29 یا 30 کے ہو سکتے ہیں۔ تو اس حساب سے وہ اپنا تخمینہ لگا لے اور دن متعین کر لے، اور اس دن کے حساب سے پہلے 2 رکعت یہ نیت کرے کہ جو سب سے پہلے فجر کی مجھ سے قضا ہوئی تھی وہ ادا پڑھ رہا ہوں، پھر اس کے بعد 4 رکعت پڑھے، پھر یہ نیت کرے کہ یہ جو ظہر کی جو سب سے پہلے نماز فرض ہونے کے بعد مجھ سے قضا ہوئی تھی اس کی میں ادا پڑھ رہا ہوں۔ اسی طریقے سے وہ اپنی نماز پڑھتا جائے، انشاءاللہ تبارک و تعالی جو نماز وہ ادا کرے گا اللہ تبارک و تعالی اسے قبول فرمائے گا، اور اسے لکھتا بھی جائے تاکہ اسے یہ معلوم رہے کہ میں نے 1 سال کی پڑھ لی، 12 سال کی اب باقی رہ گئی، پھر 1 سال کی پڑھ لی تو 11 سال کی باقی رہ گئی، پھر 1 سال کی پڑھ لی تو 10 سال کی باقی رہ گئی۔ اس طریقے سے آسانی سے ہم قضائے عمری پڑھ سکتے ہیں۔ یہ جو ایک غلط رواج اور بدعت سیئہ قبیحہ ہمارے معاشرے میں ماحول میں جاری ہو گئی ہے کہ لوگ شب قدر یا شب برات کے دن 2-4 رکعت نماز یا 50-25 رکعت پڑھتے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ سال بھر کی قضائے عمری ہو گئی یا عمر بھر کی قضائے عمری ہو گئی۔ یہ بالکل غلط ہے۔ اسی کا رد سیدی سرکار اعلیٰ حضرت نے اپنے فتاوی شریف میں فرمایا ہے کہ یہ سمجھنا یہ بیکار ہے اور یہ ایک بدعت قبیحہ ہے جس کی کوئی اصل شریعت میں موجود نہیں ہے۔ ماشاء اللہ، بہت ہی عمدہ طریقے سے آپ نے سوالات کے جوابات عنایت فرمائے، اور جی آج کے اس شو میں ہمارے ساتھ تشریف فرما رہے، ہم آپ کے بہت شکر گزار ہیں۔ ماشاء اللہ، بہت خوشی ماشاءاللہ ہوئی۔
مجھے بھی بہت خوشی ہوئی آپ کے چینل کے لیے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس دینی کاوش کو آپ کی طرف سے، ہماری طرف سے اور ہمارے تمام سنی علماء کرام کی طرف سے قبول فرمائے، اور انہیں مطلب زمانے کے نظروں سے نظر ملا کر چلنے کی توفیق اور طاقت اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے علماء کرام جب ویڈیو یا آڈیو یا اس طرح سے آن لائن پروگرامز کرتے ہیں دینوں سنیت کی اشاعت کے لیے، عقائد عوام اہل سنت کی حفاظت کے لیے، تو بڑے لوگ اس پر نشانہ سادھتے ہیں، طرح طرح کے کمنٹس کرتے ہیں۔ تو میں ان سے گزارش کروں گا کہ اب لیزر وار کا دور ہے، اگر آپ تیر اور تلوار لے کر چلیں گے تو ہلاکت کے سوا کچھ نہیں ہے۔ سمجھدار کے لیے اشارہ کافی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے، ہماری دینی کاوشوں کو اور محنتوں کو، آپ کی دینی کاوشوں اور محنتوں کو اللہ پاک بار یاور فرمائے اور اپنی بارگاہ میں قبولیت کی شرف عطا فرمائے۔ ناظرین کرام سے بھی عرض ہے کہ آج کا ہمارا یہ سلسلہ کیسا رہا، اپنے مفید تاثرات سے نوازیے گا، اور کوئی بھی سوال کرنا ہو تو اپنا اسلامک سوال ہماری میل آئی ڈی یا موبائل نمبر پر بھیج سکتے ہیں۔ ہم اپنے سلسلے کو یہیں پر ختم کرتے ہیں، انشاءاللہ سے جلد ملاقات ہوگی نئی شخصیت کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔